अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया ज़िशान। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि MQM पर लगने वाले संगीन इल्ज़ामात और इंकशाफात के बावजूद कराची के अवाम खुसूसन मुहाजिर बिरादरी MQM को आखिर वोट क्यों डालती रही। सबको मालूम है कि कराची के हालात को ख़राब करने में MQM का एक अहम रोल है और इस पर इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं। टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान समेत हर इस तरह का काम करना MQM का वतीरा रहा है। क्या MQM के इस रुख के बारे में मुहाजिर कम्युनिटी के लोगों की इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं थी और क्या इसकी वजह ये भी है कि MQM की तंजीमी स्ट्रक्चर जो था वो बहुत ज़्यादा मजबूत था। इसमें कोई शक नहीं कि MQM ने हालात और दूसरी सियासी जमातों की नाहिली का फ़ायदा उठाया, आम लोगों के खुसूसन के मुहाजिरों के मसाइल हल करने की कोशिश भी की। मुहाजिर कम्युनिटी के छोटे मोटे मसाइल को एक फ़ोन पर हल करना MQM का काम था। सच तो यह है कि 90 पर पहुंचते ही आपका मसला हल हो जाता, लेकिन इसके बदले में MQM ने लोगों में खौफ और डर पैदा किया कि जो MQM के साथ नहीं या बगावत करता है वो अपने अंजाम का खुद जिम्मेदार होगा। और फिर ये नारा भी बुलंद हुआ, जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है, जिस पर हकीकी मानों में अमल भी हुआ। टारगेट किलिंग के एतराफ़ात हमें उज़ैर बलोच, सौलत मिर्ज़ा और लियारी गैंग के दूसरे मोहरों की सूरत में मिलते हैं कि कब किसके कहने पर किस तरह किसी को रास्ते से हटाया गया। लेकिन पिछले साल मार्च में MQM के साबिक नाज़िम कराची मुस्तफ़ा कमाल ने MQM में दरार डालने की कोशिश की, लेकिन शायद वो इसमें इतने कामयाब नहीं हो सके जितना खुद अल्ताफ़ हुसैन ने मुल्क मुखालिफ नारे लगाकर अपने ही ताबूत में आखिरी कील ठोकने के मुतरादिफ काम किया। अल्ताफ़ हुसैन की शरंगेज़ तकरीर के बाद MQM दो धड़ों में बट गई और MQM के वो रहनुमा जो कि हर दम ये नारे लगाते थे कि मंजिल नहीं, हमें कायद चाहिए, कायद से गद्दारी के फिर मुर्तकिब कहलाए। पाकिस्तानी वजारत दाखिला ने MQM लंदन के कायद अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ अब रेड वारंट की गिरफ्तारी जारी करते हुए इंटरपोल से रब्ता किया और उन्हें बरतानिया से पाकिस्तान लाने की दरख्वास्त की। अल्ताफ़ हुसैन इमरान फारूक कत्ल केस और मुल्क के खिलाफ तकरीर के मुख्तलिफ केसेस में मतलूब हैं, लेकिन इससे कबल पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से MQM के कायद के खिलाफ बरतानवी हुकूमत को एक रेफरेंस भी भेजा गया था, जिसमें बरतानवी शहरी अल्ताफ़ हुसैन को पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर करने पर नोटिस लेने का कहा गया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या बरतानिया अपने शहरी को बासानी इंटरपोल के हवाले कर देगा, जबकि स्कॉटलैंड ने तो अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे उनको भी ख़त्म कर दिया। MQM के साबिक रहनुमा शहजाद सलीम भी अब पुलिस की हिरासत में। क्या वो भी MQM के कायद के बारे में कुछ नए इंकशाफात करेंगे? अल्ताफ़ हुसैन का MQM लंदन का मुस्तकबिल क्या है, इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम जिक्र करेंगे कि जब मुल्क में लूट खसूट का बाजार गर्म हो, मुल्की मफाद की जगह ज़ाती मफादात को तरजीह दी जा रही हो, तो ऐसे में पाकिस्तानी कौम की क्रिकेट के खिलाड़ियों से ही कुछ उम्मीद रह जाती है। सब जानते हैं कि जो हमारी कौम है ये क्रिकेटर्स के लिए, क्रिकेट के लिए कितनी ज़्यादा पॉजिटिव है। वो चाहते हैं कि वो किसी भी तरह इनको इस सारी हिजानी कैफियत से थोड़ी देर के लिए निकालने में कामयाब हो जाएं। लेकिन जब क्रिकेटर की जानिब से भी करप्शन, ज़ाती मफादात की खातिर मुल्क की इज़्ज़त को तार तार करने की खबरें मिलें तो अवाम बेचारी कहाँ जाए। पाकिस्तान सुपर लीग के पहले सीज़न में तो PCB को कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन सीज़न 2 के शुरू होते ही स्पॉट फिक्सिंग का जिन बोतल से बाहर निकल आया और पाकिस्तानी क्रिकेटर से लिपट गया। इन खिलाड़ियों के खिलाफ एक्शन तो ले लिया गया, लेकिन खिलाड़ी आखिर कब तक ज़ाती मफाद को मुल्क की मफाद पर तरजीह देंगे? माजी में भी ऐसी ढेरों मिसालें मिलती हैं। सवाल यह है कि आखिर कब तक इन नाम नहाद पाकिस्तान के हाथों जो है मुल्क की साख को नुकसान पहुंचता रहेगा? इसका मुस्तकिल हल कब निकाला जाएगा? इस पर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज में ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर सर आपका। जफर हिलाली साहब कराची से हैं। टेलीफोन लाइन पर हमें सीनियर तज्जियाकार मज़हर अब्बास साहब ज्वाइन करेंगे। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, इससे पहले भी बरतानवी हुकूमत को रेफरेंसेस भिजवाए गए अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ, पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से कोई खातिर खा रिस्पॉन्स नहीं मिला उनकी जानिब से। क्या इस बार जो रेड वारंट जारी किए गए हैं, राब्ता किया गया है, क्या बरतानवी हुकूमत आसानी से अपने बरतानवी शहरी को इंटरपोल के हवाले करेगी, पाकिस्तान से कोई कोऑपरेट करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। न सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन बरतानिया के शहरी हैं, पिछले 20 साल से वहाँ पे हैं, बल्कि हमारी नज़र में उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है MI6 और ये लोग, उनके एक बड़े इंपॉर्टेंट एसेट हैं। इसी तरह रॉ के भी वो बड़े एसेट हैं। तो लिहाजा अल्ताफ़ हुसैन को इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी हासिल है। कभी नहीं होगा, याद रखें, कि रेड वारंट पे जो UK की गवर्नमेंट है वो आराम से उनको पाकिस्तान के हवाले कर देगी। एक तो ये बात। दूसरा ये कि मैं तो समझता हूँ रेड वारंट की कोई ज़रूरत ही कोई नहीं थी भाई।
کل کو ایک ایکسٹریم پوزیشن لیتے ہیں. اگر واقعی یو کے گورنمنٹ کہتی ہے جی ان کو حوالے کر دو, ان سے جان چھڑاؤ, یہ بیٹھے ہوتے ہیں لنڈن میں, ایک زمانے میں جو تقریریں کرتے اب تو معاملہ بہت رک گیا ہے, تو ان سے جان چھوڑ کو حوالے کر دو. بائی وائی ڈو وی وانٹ ٹو گیٹ الطاف حسین ٹو پاکستان؟ ہم اپنی کیوں مصیبت کھڑی کریں کراچی میں؟ آلریڈی کراچی میں حالات بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں نا 91% جو ہے آپ کی ٹارگٹ کے لیے ختم ہو گئی ہے. اگر الطاف حسین آ بھی جاتے ہیں تو ایک مشکلات کا گھر لے کے دیکھیں نا, خام کو اپنی ایک پرابلم کھڑی کرنے والی بات ہے الطاف حسین. دوسری بات یہ ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ وہ فزیکلی اور مینٹلی اب وہ اس حالت میں نہیں رہے جو آج سے چند سال پہلے وہ تھے. although ابھی بھی وہ بہکی باتیں کرنا اور یہ تمام چیزیں کبھی کبھی ہم سن لیتے ہیں. تو لہذا میرا خیال ہے ان کو یہاں پاکستان آنے میں ہمیں کوئی ایسا فائدہ نہیں ہوگا, نہ ہمیں اپنی انرجی اور ریسورسز ان کے کوئی ٹرائل پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ریڈ وارنٹ میری نظر میں شاذیہ یہ صرف ایک قسم کی حکومت پاکستان کی پریشر ٹیکٹکس ہیں, یا ایک ناراضگی کا اظہار ہے یو کے گورنمنٹ پہ کہ آپ لوگوں کو ہم نے اتنا ایویڈنس دیا, کوئی شرم کرو, آپ نے منی لانڈرنگ کیس میں ان کے معاملات جو ہیں وہ بند کلیئر کر دیا. مطلب یہ, اور جب ہم نے پروٹیسٹ بھی کیا تو انہوں نے اس پروٹیسٹ کو بھی رد کر دیا. تو یہ اس لحاظ سے ہے کہ جی ٹھیک ہے, ہم آپ ریڈ وارنٹ جاری کرتے ہیں, دیکھتے ہیں آپ کا ریاکشن کیا ہے. لیکن ان کو پاکستان لانا اتنا آسان کام بھی تو نہیں ہے نا. ظفر ہلالی صاحب, برطانیہ اور پاکستان حکومت کے درمیان کوئی ملزمان کی حوالگی کا کوئی معاہدہ بھی تو نہیں ہے نا اس حوالے سے. تو کوئی الطاف حسین کو پاکستان لانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. نہیں, ان کو ڈیپورٹ کرنا آسان چھوڑیے, امپاسبل ہے, لیگلی امپاسبل ہے شازیہ. بیکاز اگر ایک آدمی ایک کے خلاف ایک چارج ہے جو ڈیتھ پینلٹی میں اس کا یہ ہو سکتا ہے, سینٹنس آف ڈیتھ ہو سکتا ہے, تو برٹش گورنمنٹ جو ہے ان کا پالیسی یہ ہوتا ہے کہ جس ملک میں ڈیتھ پینلٹی ہو اس ملک میں آپ کسی کو ڈیپورٹ نہیں کر سکتے ہیں. یہ بھی صحیح فرما رہے ہیں. تو اگر الطاف حسین نے جی لالی صاحب صحیح فرما رہے ہیں, بالکل وہ کہہ رہے ہیں آپ صحیح فرما رہے ہیں. ہاں, اگر اس الطاف حسین نے کہا میں نے سب لوگوں کو قتل کیا ہے جس کے بارے میں میرے خلاف کیسز ہیں, پھر بھی وہ نہیں ڈیپورٹ کر سکتے, نمبر 1. اور دوسری بات, یہ بالکل صحیح کہا بریگیڈیئر صاحب نے کہ یہ MI6 کا بندہ ہے. یہ جیسے آپ کو پتہ ہے MI6 کا بھی ہے, رو کا بھی ہے. اب آپ سوچئے اگر منی لانڈرنگ اوپن اینڈ شٹ کیس میں اس کو نہیں پکڑے اس لیے کہ رو کے پیسے نکل آتے, اور اگر رو کے پیسے آتے تو آپ کو پتہ ہے برٹش انویسٹمنٹ کو کیا ہوتا ہے ہندوستان میں, اور آپ کو پتہ ہے ان کی ٹریڈ سٹیٹسٹکس اور فگرز کیسے گرتے. چھوڑے جی, یہ مجھے تو ہنسی آ رہی ہے کہ بلکہ گورے بھی ہنس رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے پاکستانی گورنمنٹ اس آدمی کے ساتھ کہتے ہیں یہ قاتل ہے, پھر اس کے ساتھ کولیشن بناتے ہیں, جب وہ بھاگ جاتا ہے ملک سے وہ کہتے ہیں ہائے اس کو واپس ڈیپورٹ کریں. اور ہمارے ملک میں شازیہ قاتل بچ سکتا ہے, مگر جب قاتل مرڈر جب وہ غدار بنتا ہے تو پھر اس کے خلاف ہم لگتے ہیں. دیکھیے یہ کس قسم کا سچویشن ہے. آئی ایم سوری مگر یہ انٹیریئر منسٹر ہیز میڈ پاکستان a laughing stock in England. لیکن شاذیہ 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے رینجرز اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز, انٹیلیجنس ایجنسیز, پلس کچھ لوگوں نے جو کراچی میں کوآپریٹ کیا کراچی آپریشن, ایک بات کلیئر ہے کہ الطاف حسین کو شکست ہوگی کراچی میں, MI6 ہو گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ان کے باقیات کہیں چھوٹی موٹی ہیں جو اپنا سر اٹھاتے ہیں, لیکن ان کو بھی وہ ہینڈل کرنا مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح MI6 اور یہ جو فورن ایجنسیز ہیں جو کراچی میں اب تک ایک ماسٹر کھیل کھیلنا چاہتی تھیں, ان کے خاص عزائم تھے, ان کو بھی شکست ہوئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں ابھی وہاں پہ MQM لنڈن میں کون لوگ رہ گئے ہیں؟ یہ 3-4 تو لوگ ایک گینگ آف 4 ہی رہ گئے نا, جن میں 3-4 کے نام تو میں بتا دیتا ہوں. انور حسین ہیں, ندیم نصرت ہیں, واسط جیلی, عزیز آبادی, یہ لوگ رہ گئے نا. تو اس کے علاوہ یہ ٹوٹلی آئسولیٹ ہو گئے. ایک تو یہ, اور دوسرا صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ عمران فاروق کے مرڈر کیس میں ابھی بھی 2-3 جو امپورٹنٹ آدمی ہیں جو وٹنسز ہیں یا اکیوزڈ ہیں وہ ہماری کسٹڈی میں ہیں. اب کیوں نہیں ہم ان کو ہینڈ اوور کر رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معلوم ہے کہ ان کو ہینڈ اوور کر دیا آپ نے برٹش گورنمنٹ کو تو وہ جناب یا تو ان کو مار دیں گے یا کوئی اور صورتحال ہو جائے گی, وہاں پہ بھی الطاف حسین صاحب بری ہو جائیں گے. ٹھیک, تو لہذا
ایک ٹوٹل لیک آف ٹرسٹ ہے بٹوین پاکستانی گورنمنٹ اور یوکے گورنمنٹ. یہ تو ایسے میں الطاف حسین کا MQM لنڈن کا مستقبل کیا؟ مجھے بریک لینے دیں. ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمارے بریک کے بعد خوش آمدید. بریگیڈیئر صاحب، MQM اس وقت 3 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. MQM لندن، MQM پاکستان اور PSP کی صورت میں. اب جو یہ سیاسی خلا بنا ہے کراچی میں، کون سی ایسی جماعت ہے جو اس کو پورا کرنے کی، لوگوں سے ووٹ حاصل کرنے کی جس میں ابیلٹی ہے؟ بلکہ شاید یہ چوتھی جماعت بھی ہے. MQM حقیقی بھی میرے خیال موجود ہے، تو 4 ہو گئے. بالکل. دیکھیں اس وقت جتنا کراچی کے معاملات کمپلیکس ہیں، کراچی کے مسائل، ٹرانسپورٹ، یہ مافیا، واٹر مافیا، گاربیج، اسٹریٹ کرائمز، بروکن روڈ، یہ تمام چیزیں، اتنا ہی کراچی کی پولیٹکس جو ہے وہ کافی کمپلیکس ہو گئی ہے. جو ایک ون پارٹی کی ڈومینیشن تھی جس کو ہم MQM الطاف یا اوریجنل MQM وہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، وہ ختم ہو گئی. اس پارٹی کی ڈومینیشن ختم ہو گئی. اور میں سمجھتا ہوں یہ مصطفیٰ کمال نے جو انیشیٹو لیا پاک سرزمین پارٹی، اس نے آ کے سب سے بڑا ڈینٹ کریٹ کیا ہے. کیونکہ یہ آئے ہیں، یہ نئی سوچ کے ساتھ آئے ہیں، ریفارم سوچ کے ساتھ آئے ہیں، ریفارم مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے ہیں، اور یہ بات کرتے ہیں پاکستان کی بات کر رہے ہیں انہی پرانے لوگوں کو لے کے. نہیں جی، وہ دیکھیں یہ تو میں کہتا ہوں اچھی بات ہے کہ اگر کوئی بھولا بھٹکا اگر اپنے راستے پہ آ جائے تو کیا یہ پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے؟ کیا کراچی کے عوام کی اچھی بات نہیں ہے؟ جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا، وہ فیئر اور ٹیرر، وہ خوف جو تھا وہ اب میں کہتا ہوں 99.9% جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. تو مصطفیٰ کمال نے آ کے، جس کی بڑی ذاتی طور پر اس کی مقبولیت ہے کراچی کے عوام میں، اس نے آ کے ڈنٹ کریٹ کیا ہے. کبھی ہم سوچ سکتے تھے کہ ہم یہ سین دیکھیں گے کہ کراچی کے ہمارے جو بہن بھائی ہیں، میں سمجھتا ہوں شاید میرے سے شاید زیادہ محب وطن ہیں، کیسے پاکستان کے جھنڈے جو ہیں مصطفیٰ کمال کی پارٹی میں جلسوں میں وہ لہرائے جاتے ہیں. جہاں تک MQM ستار کا جو اوریجنل پہلے الطاف حسین کے تھے، دیکھیں میری نظر میں وہ رڈر لیس ہیں، ڈائریکشن لیس ہیں. ان کی آج بھی میں ایک ٹاپ MQM لیڈر سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی ان کی آپس میں اتنی ڈویژن ہے. مثال کے طور پہ نسرین جلیل صاحب ہیں، کبھی آپ کو نظر آئی ہیں؟ وہ غائب ہو گئی ہیں. اب یا فاروق ستار صاحب نظر آتے ہیں گھبرائے ہوئے، پریشان، پینک میں، یا آپ کو کبھی وہ سبزواری صاحب جو ہے وہ نظر آ جاتے ہیں. جو APMSO ہے وہ بھی ڈیوائیڈ ہو گئی ہے. وہ لنڈن والے جو ہیں وہ مائنورٹی میں ہیں اور میجورٹی MQ پاکستان ہے. دیکھیں یہ دونوں مل سکتے ہیں. جی ہاں، دیکھیں اب یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے ایٹ سم سٹیج کہ کراچی کے عوام کو اور وہ مہاجر فیکٹر کو اب نکال دیں. دیکھیں مصطفیٰ کیسے نکال دیں؟ آج تک ووٹ ہی مہاجر کے نام پر لیتے رہے، مہاجروں کی ہمدردیاں سمیٹی MQM نے. میں آپ کی بات مانتا ہوں، لیکن مصطفیٰ کمال نے جو نیا چیز انٹروڈیوس کی ہے وہ کہتا ہے جی اب آپ مہاجر کی بات نہ کریں، کراچی کے عوام کی بات کریں، کراچی کی شہری ہیں. لیکن فاروق ستار کی جو ہے میں ان کے وہ مہاجر کمیونٹی سے باہر نہیں نکلی، سوچ سے باہر نہیں نکلی. مظہر عباس صاحب میرے ساتھ لائن میں جملہ مکمل MQ فاروق ستار مانتا ہوں کہ وہ جو ہے ان کا مائنڈ سیٹ ابھی بھی وہی ہے جو مہاجر سوچ، بلکہ کہتے ہیں مہاجر قوم ایسے لفظ کو استعمال کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، اب اگلی جو الیکشن آنے والی ہے اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک پارٹی تمام 20-22 سیٹیں لے جائے گی. کراچی کا جو چاکلیٹ کیک ہے نا جی، اٹ از ناؤ اس کا زیادہ حصہ کس کے پاس جائے گا، اب فور گریب. وہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں. مظہر عباس صاحب ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ مظہر عباس صاحب. مظہر صاحب پہلے بھی، اس سے پہلے بھی حکومت پاکستان کی جانب سے الطاف حسین کے خلاف ریفرنسز بھجوائے گئے لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اس بار پھر ریڈ وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے. کیا انٹرپول کے ذریعے پاکستان کی حکومت کا اتنی قانونی پیچیدگیاں ہیں الطاف حسین کو لانے میں کامیاب ہو جائیں گی، یا کہا جا رہا ہے کہ اتنی قانونی پیچیدگیاں ہیں جو وزیر داخلہ صاحب بھی سمجھتے ہیں، پاناما کیس سے یہ توجہ ہٹانے کے لیے ایک بار پھر اس معاملے کو سامنے لا رہے ہیں یہ لوگ؟ نہیں دیکھیں، توجہ ہٹانے کے لیے تو نہیں لا رہے. میرا خیال ہے وہ کیس بہت عرصے سے چل رہا ہے اور 2013 کے بعد سے خاصی حد تک اس گورنمنٹ نے ڈاکٹر عمران فاروق کیس اور منی لانڈرنگ کیس اس کو کافی پرسو کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ UK اسکاٹ لینڈ یارڈ کی پولیس بھی کئی مرتبہ یہاں آ چکی ہے اور ان ملزمان سے بھی انہوں نے ملے ہیں جن کو پہ شک کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے قتل کیا، بلکہ ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے ان میں سے ایک نے جو ہے وہ باقاعدہ قتل کیا ہے، دوسرے نے سارے ان کو بھیجنے کا انتظام کرایا. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ صرف پاناما سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے.
لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ایک مشکل کیس ہے، اتنا آسان نہیں ہوگا لانا. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ وہ برٹش سٹیزن ہیں، اور دوسرے یہ کہ ان پہ آلریڈی لندن کی عدالت میں ڈاکٹر عمران فاروق کیس جو ہے وہ پینڈنگ ہے. ایسی صورت میں بہت مشکل نظر آتا ہے کہ انٹرپول کے ذریعے جو ہے وہ اس کو لانے میں یہ کامیاب ہو جائیں گے. پہلے تو انٹرپول کو سیٹسفائی کرنا ہے انہیں کہ کیا انٹرپول اس ریڈ وارنٹ سے سیٹسفائی ہوگی کہ اتنے شواہد ہیں کہ جس کی بنا پہ وہ وارنٹ ایشو کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے ابھی اس میں کچھ مہینے لگیں گے. تو مجھے الطاف حسین صاحب کی فوری طور پہ جو ہے پاکستان واپسی جو ہے اس کے امکانات نہیں نظر آتے. اچھا، ایم کیو ایم کا جس طرح شرازہ بکھرا ہے، ایم کیو ایم لندن ہے، پاکستان ہے، پی ایس پی ہے، ایم کیو ایم حقیقی ہے، 1 سال رہ گئے ہیں نئے انتخابات میں. ابھی ہم بات کر رہے کہ اب جو کراچی کا کیک ہے، کون سی ایسی پارٹی ہے جو وہاں کے ووٹرز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ مہاجر کمیونٹی کا ووٹ ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے. یہ ووٹ کیسے ڈیوائیڈ ہوں گے؟ کون سی پارٹی میں اتنی ایبلٹی ہے اتنی ڈویژن کے بعد لوگوں کو اپنے طرف کھینچنے کی؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ کراچی کا تو ہمیشہ سے کیک ہی کھانے کی کوشش کی گئی ہے. کراچی کو کبھی کوئی کیک لا کے دینے کی کوشش نہیں کی گئی. یہ بھی صحیح ہے. آلریڈی جو کیک ہے اس کو ہی سب کھاتے ہیں، لیکن کوئی کھانے کے بعد ادھر جو ہے اسپینڈ کرنے کو تیار نہیں ہوتا. تو کراچی کا سب سے بڑا ایشو ہی اونرشپ کا مسئلہ ہے. اور ایم کیو ایم جو بنی ہے اس کے پیچھے بھی یہی سارے عوامل رہے ہیں. اب یہ بات ٹھیک ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں مجھے کراچی کا مینڈیٹ بہت زیادہ تقسیم ہوتا نظر آتا ہے. اور ابھی تو سینسز ہوگا، سینسز کے بعد صورتحال اور واضح ہو جائے گی. پھر ڈی لیمیٹیشن جب ہوں گی تو اس کے بعد کانسٹیٹوئنسی ڈیوائیڈ ہوں گی. تو کراچی میں مجھے کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ واضح اکثریت لیتی ہوئی نظر نہیں آتی. اور مجھے بالکل یہی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے کراچی میں اس کا اپنا ایک ووٹ بینک رہا ہے. بالکل. یہ الگ بات ہے کہ پیپلز پارٹی اگر بہت زیادہ محنت کرتی تو جو اردو اسپیکنگ کانسٹیٹوئنسیز ہیں ان کو بھی وہ اپنا ہمنوا بنا سکتے تھے. لیکن انہوں نے صرف جو کراچی کے آؤٹسکرٹس ہیں صرف اس پر توجہ دی انہوں نے، جس سے ان کو نقصان ہوا ان کو. اور یہی وجہ ہے کہ اسی وجہ سے انہوں نے اس چیز کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنے مینڈیٹ کو دوبارہ جو ہے وہ اکٹھا کریں اور دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ 88 کے الیکشن میں ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ایک ایسی سیٹ بھی جیتی تھی جو پیپلز پارٹی کو توقع نہیں تھی، کیونکہ ادھر اردو اسپیکنگ حلقہ بھی کافی تھا جو امیر حیدر کاظمی صاحب جیتے تھے. لیکن تو پیپلز پارٹی کا اپنا ڈسٹرکٹ ویسٹ، ڈسٹرکٹ ملیر، ڈسٹرکٹ ایسٹ. مظہر عباس صاحب میرے ساتھ رہے، مجھے بریک لینی ہے. ہلالی صاحب مجھے پتا ہے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد بات کریں گے. اگر پی ایس پی اور ایم کیو ایم پاکستان مل جاتے ہیں تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم مل سکتا ہے؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جی ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ. مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار اکٹھے نہ ہو کے اس کمیونٹی کو ریسکیو نہ کریں، اس کمیونٹی کو سیو نہ کریں، تو یہ ایم کیو ایم جو ایک موومنٹ تھا مہاجروں کا اور کچھ حد تک اکنامکلی کچھ ڈیلیور بھی کیا تھا، وہ ختم ہو جائے گا. اور یہ بڑی افسوس کی بات ہوگی ایک لحاظ سے. ہاں اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پارٹیوں کے پاس اس قسم کی ریپریزنٹیشن ہے کہ وہ مہاجر کمیونٹی کو اتنے ہی جوش اور ولولہ سے آگے لے جائے، تو پھر یہ آپ کا اوپینین ہوگا. میرے خیال میں اگر یہ فاروق ستار اور کمال اکٹھے نہ ہو، پتہ نہیں یہ سلیم شہزاد کدھر سے ٹپک کیا ہے 22 سال کے بعد اس کو خیال آیا ہے کہ پاکستان میں اس نے اسٹیٹمنٹ تو کیا دیا تھا کہ میرے پارٹیز میں بہت خراب لوگ ہیں اور میں اس پارٹی کو بچانے کے لیے واپس جانا چاہتا ہوں. وہ بیچارے پاس ٹرمینل کینسر ہے، اس کے خلاف جو کیسز رجسٹر ہوئے ہیں ہر کیس میں ایک ڈیتھ پینلٹی ہے. میرے خیال میں سب سے برا اس کو سزا یہ ہوگا کہ اس کو جینے دیں. with a man who lives with terminal cancer. It's so sad. دیکھیے یہ بڑا افسوس سے ہم سب لوگ یہ دیکھ رہے ہیں. ایک اسپیکٹیکل ہو گیا ہے ایم کیو ایم اور کراچی اور مہاجر.
بہت افسوس کی صحیح. مظہر عباس صاحب، آپ 2018 کے انتخابات میں الیکٹورل الائنس دیکھ رہے ہیں، کن پارٹیز کا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ہاں، ممکنہ طور پہ تو ہو سکتا ہے. جو نظر آتا ہے بظاہر اس میں جو کراچی کی سچویشن ہے اس میں مختلف ڈسٹرکٹ کے لیول پہ الائنس بنتے ہیں، اور کچھ کسی حد تک جماعت اسلامی، مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف، یہ ایسے ہیں کہ جن کے درمیان بن سکتا ہے. پیپلز پارٹی کچھ ایریاز میں ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتی. میرا خیال ہے الائنس سے زیادہ کراچی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ زیادہ ہوتی ہیں کہ یہ کانسٹیٹنسی میں پیپلز پارٹی زیادہ اسٹرانگ ہے تو دوسری پارٹی. آپ نہیں سمجھتے اگر صرف پی ایس پی اور ایم کیو ایم پاکستان مل جائیں یہی سب پہ بھاری ہو جائیں گے؟ جی بالکل ضروری نہیں ہے اس چیز کا، کیونکہ جب ابھی ڈیلیمیٹیشن ہوں گی تو پھر بہت ہی مختلف صورتحال سامنے آئے گی. لیکن ایک چیز بالکل واضح ہے کہ پاکستان متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پاک سرزمین پارٹی اگر ملیں گی تو اس کے دو چیزیں ہیں. ایک تو اس کے پازیٹیو یہ ہے کہ ظاہر ایک 3 حصوں میں تقسیم ہے تو 2 حصوں میں رہ جائے گی وہ. دوسری یہ کہ متحدہ کا جو لندن والا چیپٹر ہے ان کے لیے کیونکہ اسپیس اب بالکل اویلیبل نہیں ہے، لیکن اس چیز میں بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ ان کے پاس اپنا ایک ووٹ بینک ہے جو موجود ہے، جو بہت حد تک جو ہے انہوں نے قائم رکھا ہے. یہ ضرور ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اور پاک سرزمین پارٹی بننے سے اس پہ ڈینٹ ضرور آیا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ سندھ میں خاص طور پہ کراچی سے باہر بھی ایتھنک پالیٹکس بہت زیادہ ڈومینیٹ کرتی ہے. میرپور خاص، حیدرآباد، یہ علاقے جو ہیں یہ ایتھنکلی پولرائزڈ ایریاز ہیں. تو اس ڈینٹ کے بعد بھی الطاف حسین ایم کیو ایم لندن کا کوئی مستقبل ہے 2018 کے انتخابات میں؟ دیکھیے ہم نے اتنی جلدی کنکلوژن نہیں نکالنے چاہیے کیونکہ ابھی بہرحال 1.5 سال پڑا ہے. 1.5 سال میں پالیٹکس کیا کروٹ لیتی ہے وہ ایک مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں، کیونکہ ایک تو یہ کہ ان پہ مقدمات جو ہیں، دوسرے یہ کہ ان پہ تقریباً غیر اعلانیہ پابندی لگی ہوئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ لگی رہے گی. صحیح، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو ووٹر نکلتا ہے جی کیا وہ ووٹر پی ایس پی اور این کیو ایم پاکستان جب ایک ہوں گی ان کو ووٹ دے گا یا کچھ آزاد امیدوار جو کھڑے ہوں گے ان کو ووٹ دے گا؟ دیکھیں شاہزیہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک ایم کیو ایم لندن کا تعلق ہے، ریاست پاکستان اسٹیبلشمنٹ اداروں نے یہ تو بڑا کلیئرلی میسج دے دیا ہے، ان کے ایک بڑا فرم فیصلہ ہے کہ ایم کیو ایم لندن کو اب انہوں نے کراچی کی پاکستان کی سیاست میں ان کا کوئی رول نہیں ہے. بالکل. ایک یہ دوسرا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی بالکل یہ 2 پارٹیز ہیں. جماعت اسلامی تو آلریڈی بڑی ویل آرگنائزڈ ہے، پی ٹی آئی نے بھی بڑی محنت کی پچھلے 3-4 سال میں. اب عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پاناما سے فارغ ہوں تو میں گوئنگ بیک ٹو کراچی اینڈ سندھ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک نیچرل ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ والا یہ الیکشن الائنس والی یہ سوچ کی جو بات ہے، مجھے پی ایس پی میں نہیں سمجھتا ہوں. پی ایس پی دیکھیں نا، ایم کیو ایم فاروق ستار گروپ، یہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے، ان کے بارے میں ابھی بھی لوگوں کو بہت شکوک و شبہات ہیں کہ بیہائنڈ کرٹن جو ہے اور بلو دا ٹیبل ان کے ابھی بھی بڑی سمپتیز ہیں اپنا ایم کیو ایم لندن کے ساتھ. وہ روابط وہ 100% ٹوٹے نہیں ہیں. تو میں دیکھ رہا ہوں نیچرل یہ الائز جو بن رہے ہیں، پی ایس پی بھی ہے، وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی. دیکھیں 2013 کے الیکشن میں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے الائنس کوئی آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کیا. دونوں نے مار کھائی 2013 کے الیکشن میں، کیونکہ اس وقت ایم کیو ایم الطاف جو اوریجنل ایم کیو ایم تھی وہ بھرپور، دیکھیں نا وہ تو ٹھپا مافیا تھا جہاں پہ بوریوں میں شناختی کارڈ آتے تھے اور ووٹ ڈالے جاتے تھے، 1,80,000 ووٹ، 2.25 لاکھ ووٹ. اب وہ صورتحال نہیں ہوتی. گراؤنڈ ریالٹیز کراچی کی سیاست کی بدل گئی ہیں. ہاں میں یہ دیکھ رہا ہوں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، یہ جو فاروق ستار دیکھیں بیسکلی یہ وہی ہے اپنا ایم کیو ایم الطاف والے جو اوریجنل ہے، یہ تھرو آؤٹ فرینڈلی اپوزیشن کرتے رہے ہیں. یہ دونوں سینٹر میں بھی اکٹھے الائز رہے ہیں، سندھ کے اندر بھی رہے، اور کراچی کے حالات کو خراب کرنے میں ان کا انفراسٹرکچر، اس کا تمام معاملات ان دونوں پارٹیز کا بڑا ہاتھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ پارٹی سفر کریں گی آنے والی الیکشن میں کہ انہوں نے کراچی کو ان حالات تک پہنچایا. ٹھیک ہے مظہر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. مجھے بریک پروگرام میں، بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے کہ عوام کو کرپٹ سیاستدان کرپٹ ہو نہ ہو، پاناما کی کرپشن ہو نہ ہو، اس سے شاید اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمارے عوام کو جو کرکٹرز ہیں یہ کرپشن سے پاک چاہیے. آخر کیوں؟
ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہلالی صاحب، اب تو کرپشن نے پی ایس ایل کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا سپاٹ فکسنگ میں محمد عامر، محمد آصف، انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ کریئر خراب کیے. محمد عامر تو خیر دوبارہ واپس آ گئے اپنی سزا کاٹنے کے بعد. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں کھیلوں کی ساکھ اس طرح سے خراب ہو رہی ہے؟ دنیا میں کیا میسج جا رہا ہے؟ کچھ کرکٹرز، سابق کرکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سابق کھلاڑیوں کو معافی دی گئی اس کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے، اگر ان کو معافی نہ دی جاتی تو شاید دوبارہ کھلاڑی اس طرح کا کوئی قدم نہ اٹھاتے. یس، پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ جو عمران خان اور سیتی ایکے کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں شازیہ، میرے خیال میں جلدی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو ہمیں اگنور کرنا چاہیے. میرے خیال میں ان دونوں ایک ایک سے اتنا نفرت کرتے ہیں کہ جو ایک کے بارے میں دوسرا کے بارے میں کہتا ہے اس کو ہمیں ماننا نہیں چاہیے. مگر آپ کا جو سوال ہے یہ بالکل صحیح سوال ہے. اب دیکھیے یہ تو اٹس سیپڈ انٹو ایوری، جدھر پیسے ہیں شازیہ ادھر کرپشن ہے، جدھر پیسے ہوگا ادھر کرپشن ہوگا. اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ اتنے ینگ جوان لوگوں کو بھی امپیکٹ ہو رہا ہے. مگر جیسے میں کہتا رہتا ہوں کہ اگر ہر جگہ اس ملک میں کروکس ہی کروکس ہیں اور زیادہ تر لوگ چور اور یہ ہیں، تو کیا یہ بیچارے کیا ریزسٹ کر سکتے ہیں ٹیمپٹیشن؟ ظاہر ہے ان کو بھی امپیکٹ کرتا ہوگا. بڑی افسوس کی بات ہے. آپ کہتے ہیں اس کا سزا مانے کیا حل کیا ہے؟ آئی تھنک کہ بس کرپشن کو ہمیں یہ ٹالریٹ نہیں کرنا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ایک دفعہ پکڑا گیا تو نو ایفیکٹ بینڈ فار لائف، کوئی معافی نہیں، کوئی ریڈکشن آف سینٹنس نہیں، کچھ نہیں. اگر آپ نے ایک دفعہ کیا بینڈ فار لائف. مگر اب مزے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارے پلیئرز کو فالو کر رہے ہیں، ان کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، ان کے کالز ٹیپ کر رہے ہیں، ان جو لوگ ہیں وہ ملاقاتیں جو ہیں وہ مانیٹر کر رہے ہیں اور ان کے کانورسیشنز بھی ٹیپ کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیں یہ پہلے کریکٹیو ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا ہے؟ کریکٹیو ایکشن یہی ہے کہ یہ پیسے لے رہا ہے، کیوں نہیں پہلے ان کو بلائے، کوائٹلی بلا کے بتائیں کہ یار یہ تم کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، یو آر گوئنگ آن دا رانگ پاتھ. یہ نہیں ہے کہ اس کو بیچارے کو جانے دیں اور ایک دن پکڑ لیں اور اس کو تباہ کر دیں، اس کا فیوچر اور ہمارا ریپیوٹیشن اور پاکستانی کرکٹ پروو ہو جائے تو مستقل بین لگ جانا چاہیے. وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے بالکل ایک پرماننٹ بین ہونا چاہیے. دیکھیں جسٹس ملک ایوب صاحب کا جو رپورٹ تھی جو انہوں نے کمیشن بنا تھا آج سے کئی سال پہلے، وہاں پہ انہوں نے بڑے لوگوں کے خلاف، میں اب نام نہیں لینا چاہتا، بڑے بڑے لوگ جو ابھی بھی ایکٹیو ہیں ہماری سپورٹس کے معاملات میں، ان کے خلاف انہوں نے بڑے ایکشن ریکمینڈ کیے تھے، لیکن کوئی نہیں ہوئے. وہ تھرائیو کرتے رہے. دیکھیں کرکٹ ایک زمانے میں ایک گیم آف جنٹلمن ہوتی تھی، اب وہ بن گئی ہے اٹ از اے $1 بلین انڈسٹری جہاں پہ کروکس اور اسکاؤنڈرل جو ہیں وہ تھرائیو کرتے ہیں اور فلرش کرتے ہیں. دیکھیں رول بات بڑی کلیئر ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی سسپیشس آدمی آپ کو اپروچ کرتا ہے تو آپ کا کام ہے کہ امیڈیٹلی اگر آپ بالکل صحیح آپ کی گرومنگ ہے اور آپ کی نیت صاف ہے، فوراً اینٹی کرپشن اپنے بورڈ کے جو آفیشل ان کو یا ٹیم کی مینجمنٹ کو ان کو آپ انفارم کریں. ٹھیک ہے، اس کیس میں آئی ایم شیور کہ جس کو کہتے ہیں نا there is smoke there is fire، ضرور کو ان کے پاس ایسے ثبوت ملے جس پہ ان کو وہاں سے فوراً پاکستان واپس بھیجا گیا. اچھا ایک اور بڑا اہم سوال، ایک اور وقت کم رہ گیا. ہلالی صاحب پی ایس ایل ہمارا اپنا ایونٹ ہے، یہ پاکستان میں اس کا انعقاد کیوں ممکن نہیں ہے؟ پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا یہ؟ I don't know، مجھے پتہ نہیں کیوں یہ دبئی جا رہے ہیں. میرے خیال میں ہم لوگوں کو کہنا چاہیے this is meant for پاکستان، یہ پاکستانیوں کے لیے. اگر گولے اور کالے نہیں آتے دفع کریں ان کو، کیوں پوچھتے ہیں آپ؟ اپنے لوگ کافی نہیں تو ہماری اپنی بھی تو نااہلیت ہے کہ ہم ان کو سیکیورٹی کی یقین دہانی نہیں کرا سکتے، کہ ہم 10 15 20 کھلاڑیوں کی سیکیورٹی نہیں دے سکتے. ہمیں بھی تو پروف کرنا ہے نا. دے سکتے ہیں ہم ان کو شازیہ، ہم دے سکتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں ہم دیں گے. اگر پھر بھی نہیں آئے جہنم میں جائے، ہمارے اپنے لوگوں کو بلائیں، کھیلیں ہم اپنے سامنے. نو نیڈ ٹو گو ٹو دبئی. یہ کیا ہے ہلالی صاحب؟ اس لیے یہ یو اے جاتے ہیں بار بار، پی ایس ایل 1 پی ایس ایل 2 کو ان کو بھی پتا ہے کہ یو اے علاقہ وہ جو جگہ ہے وہ یہ سٹے بازی کا گڑھ ہے. بے شک بکیز چاہے انڈیا میں بیٹھے ہیں یا بکیز لاہور میں بیٹھے ہیں، پاکستان میں بیٹھے ہیں. آپ کا مطلب ہے اس نیت سے وہاں جایا جاتا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں،
یہ سب کو معلوم ہے کہ ٹیم آفیشل بھی انوالو ہوتے ہیں ایسے معاملات میں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ تو نجم سیٹھی صاحب اور ان کے معذرت سے اپنا جو ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان والی بات یہ وہ ان کی بلیو نہیں کر رہے. بھائی نجم سیٹھی صاحب اس لیے سروائیو کر رہے ہیں کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کے لویلسٹ ہیں, ان کو انہوں نے نوازا ہوا پچھلے 3-4 سال سے. لوگ بار بار کہہ رہے ہیں بھائی جو سینئر کرکٹرز ہیں, جو پی سی بی کے معاملات ہیں, فائنینشیل معاملات ہیں, جس طرح وہاں پہ لیک آف ٹرانسپیرنسی ہے یہ کانٹریکٹ دینے میں, انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے پی سی بی میں. سیٹھی از کرپٹ, کیا آپ کہہ رہے ہیں سیٹھی کرپٹ ہے؟ نہیں لالی صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی سی بی کے معاملات پہ لوگوں کو بڑی ریزرویشنز ہیں, وہاں پہ ان کے فنڈ کی آڈیٹنگ ہونی چاہیے, کوئی وہاں پہ معاملات پتہ لگنے چاہیے کہ پچھلے 4 سال میں کیا ہوا پی سی بی میں. اور دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو ہمارے جو ابھی جو پلیئرز ہیں یہ دیکھیں گے آپ چند دنوں بعد اٹ ول بی پٹ انڈر دی کارپیٹ کہ جی وہ تو الزام تھا, کچھ ثابت نہیں ہوا, یہ اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کریں گے. کھلاڑی اس ملک کا اثاثہ ہیں, پاکستانی عوام آپ سے محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, خدا کے لیے اپنے جو ذاتی مفادات ہیں ان کو ملکی مفاد پر ترجیح نہ دیجیے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, بہت شکریہ. لاسٹ جملہ, جب آپ نے انٹرو میں کہا تھا جب آپ کی لیڈرشپ اس قسم کا رول ماڈل پیش کرے کہ جہاں پہ ill gotten wealth سے آپ کریں تو آپ نیچے والوں سے چپراسی سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ بہت شکریہ بریگیڈیئر سر آپ کا, ظفر ہلالی صاحب آپ کا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. نائٹ ایڈیشن سے شازیہ ذیشان کو اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.